बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं ONN के इस ट्रांसमिशन में। नाजरीन, आज भी हम महंगाई के हवाले से प्रोग्राम करेंगे। इससे पहले भी हमने कई प्रोग्राम किए हैं महंगाई के हवाले से, और आज महंगाई की एक ताज़ा तरीन लहर के हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया जाएगा। 20 से 25 या 30 रुपए पर लीटर तक इसमें इजाफा हो जाएगा, और जिसके बाद पेट्रोल की नई प्राइस जो है वो 1320 तक पहुंच जाएगी। सैम जो है वो डीजल के लिए भी यही प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है। थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन अभी जो इस्लामाबाद से खबर आई उसके मुताबिक अभी तक तो नहीं किया गया फिलहाल, लेकिन रात गई किसी वक्त इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। 25 से 30 रुपए पर लीटर इजाफा होगा, और जिसके बाद बहुत ज्यादा महंगाई की एक नई लहर आएगी और एक तूफान जो महंगाई का वो बर्पा हो जाएगा। और गरीब आदमी जो पहले इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, परेशानी का शिकार है, टेंशन का शिकार है, मुसीबत का शिकार है, गरीब जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं, और उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके लिए अब जीना जो है वो काफी माल हो गया है। जमहूरी हुकूमत हो या निगरान हुकूमत हो, हर दौर में कुर्बानी का बकरा गरीब को ही बनाया जाता रहा है। चीनी की कीमतें 180 रुपए पर केजी हो चुकी हैं, बल्कि ये तो ये की जा रही है कि ब्राजील को, आज जो खबर थी वो ये थी कि ब्राजील को हुकूमत ने 1 लाख टन ब्राजील से गंदम खरीदने का फैसला किया है, चीनी खरीदने का फैसला किया, और वहाँ पर जो बिजनेस अताशी हैं उनको कह दिया गया है कि वो इसका अरेंज करें, और उसके बाद वो चीनी हमें 220 रुपए पर केजी यहाँ पहुंचेगी। फिर वो खुद अंदाजा लगा लें कि किस तरह बिकेगी, कौन किस तरह खरीदेगा, कौन किस तरह बेचेगा। हालात जो हैं वो इंतहाई खतरनाक समत की जानब जा रहे हैं, और गरीब को जो है वो इंतहाई या मुतवसत तबका, सफेद पोश तबका जिसे आप कह सकते हैं, उसके लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। तो वो ये की जा रही थी कि निगरान हुकूमत के आते ही शायद मुल्क की इकानमी जो है वो स्टेबल हो। थोड़ी देर पहले स्टॉक मार्केट के हवाले से खबरें भी आ रही थी, इंतहाई खतरनाक किस्म की, इंतहाई परेशान कुन खबरें आ रही थी कि स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा मंदी का शिकार है, और बाकी जो हमारे कारोबारी इशारिये हैं वो भी इंतहाई जो है वो मंदी का शिकार हैं इस वक्त। मुल्क ओवरऑल हमारा जो है वो इक्तसादी बदहाली की जानब तेजी से बढ़ रहा है। डॉलर की कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। इसी तरह जो सूरत हाल है, दीगर जो हमारे इक्तसादी इशारिये हैं वो भी मंदी की जानब जा रहे हैं। आप जहाँ से भी हमारे साथ हैं, आप कमेंट्स के जरिए महंगाई के हवाले से या अपनी तजावीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उनको इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, आज पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेताशा इजाफा एक्सपेक्टेड है, किया जा रहा है। पिछले साल अप्रैल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी 150 रुपए पर लीटर, और आज तकरीबन 16 माह बाद, 17 माह बाद ये कीमतें 300 प्लस हो जाएंगी। आज 300 प्लस 320 तक एक्सपेक्टेड है पहुंचने की, और इतना ज्यादा इजाफा, दुगना इजाफा जो है ये इसकी नज़ीर हमारे तारीख में नहीं मिलती। इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है कि इसकी मिसाल भी हमारी तारीख में नहीं मिलती। किसी भी दौर में इतनी महंगाई नहीं हुई, इतना जुल्म नहीं हुआ, इतना सितम नहीं हुआ। और जिस तरह बिजली के बिलों के हवाले से अगर हम रोजाना बात करते रहे, कई प्रोग्राम भी हमने किए कि बिजली के बिलों के हवाले से आम आदमी के लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया है। जिसकी सैलरी 20,000 है, 15,000 है, उसका बिल जो है वो 40,000 आ गया है, 50,000 आ गया, 60,000 आ गया। अब लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों का पेट पालें या हम बिजली का बिल दें। यही सूरत हाल पाकिस्तान बार आज़ाद कश्मीर और GB में है, और आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर जो हैं चौधरी अनवर उल हक साहब, उन्होंने भी इस हवाले से बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ अपनाया है। बहरहाल ओवरऑल कल जमात इस्लामी की जो परसों जमात इस्लामी की जो अमीर हैं सराजुल हक साहब, उनकी कॉल पर मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल होगी, और ये एक बड़ा मैसिव किस्म का पैगाम होगा हुकूमत को, हुक्मरानों को, कि वो इक्तसादी बदहाली ख़त्म करने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम करें। नाज़रीन, हमारे सामने रिसेशंस के कई पीरियड आए हैं कई मुल्कों में। हमारे सामने मलेशिया की मिसाल है। मलेशिया में इससे बदतर इक्तसादी हालात थे, और मातिर मोहम्मद वॉज द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने अपने अवाम से ये कहा था कि मुझे 5 साल की कुर्बानी चाहिए। और 5 सालों बाद मलेशिया जो उस वक्त बदतरीन इक्तसादी बदहाली का शिकार था, आज मलेशिया एक दफा फिर 5 सालों के अंदर अंदर मलेशिया एक दफा फिर एशियन टाइगर बना। और इसी तरह तुर्की की मिसाल हमारे सामने है। तुर्की का लीरा वो बहुत ज्यादा डी वैल्यू हो गया था तैयब अर्दगान के आने से कबल, और एक तुर्क लीरा जो है वो पाकिस्तानी रुपए से भी वो ज्यादा डी वैल्यू हुआ था। लेकिन फिर हालात बदले,
واقعات بدلے، لیڈرشپ بدلی، رجب طیب اردگان ترکی میں آئے تو طیب اردگان نے وہاں اقتصادی بہتری کے لیے اقدامات کیے، اقتصادی اصلاحات کی، اور ملک کو ایک قلیل عرصے میں وہ اس اقتصادی بحران سے نکالنے میں کامیاب ہوئے، اور آج ایک ترک لیرہ پاکستان کے 20 سے 25 روپے کے برابر ہے۔ ہم خود لاسٹ ایئر سپٹمبر میں جب ترکی میں تھے تو وہاں اس وقت وہ ایک لیرہ پاکستان کے 15 روپے کے برابر تھا، اور آج ایک لیرہ 25 روپیز کے برابر ہو چکا ہے۔ یہ زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے، اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جتنی بھی سیاسی قیادت ہے اس کی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ستم ظریفی رہی ہے کہ کسی نے بھی سنجیدگی سے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے، چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، پی ایم ایل این پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو، یا موجودہ کیئر ٹیکرز ہوں، کسی نے بھی آج تک جنون ایشوز کو حل کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال انتہائی پریشان کن، انتہائی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تشویشناک ہے۔ آج پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور یہ اضافہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 25 سے 30 روپے پر لیٹر ہوگا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ پاکستانی روپیز جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، پاکستانی روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اور ڈالر جو ہے وہ اس کی قیمتیں انکریز ہو رہی ہیں، وہ بڑھ رہی ہیں، تیزی سے ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک ڈالر 300 پلس جو ہے وہ انٹر بینک اس کا ریٹ ہے، اور اوپن مارکیٹ میں 325 تک ایک ڈالر مل رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کے باعث حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافہ نہ کرے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دفعہ بھی قربانی عام آدمی دے گا، میں دوں گا، آپ دیں گے، ہمارے ناظرین دیں گے، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ دیں گے، یا جن لوگوں تک ہماری یہ آواز پہنچے گی، ہماری ویڈیو پہنچے گی، ہمارا ویلاگ پہنچے گا، وہ لوگ اس کی قربانی دیں گے، وہ اس کی پرائس پے کریں گے۔ جو اشرافیہ ہے، جو مالدار لوگ ہیں، جنہوں نے اس ملک پر حکمرانی کی ہے 76 ایئرس، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے استثنا ہے۔ لائٹ چلی گئی ہے، یو پی ایس کی لائٹ ہے، ہم معذرت چاہیں گے، لیکن پروگرام انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک اپنا یہ کہتے ہیں سگنلز ہیں۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ قربانی ان لوگوں کو دینی چاہیے جنہوں نے اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، جنہوں نے اس ملک کو ہمیشہ لوٹا ہے۔ امتیاز علی صاحب، اگر ہم یہ سوچیں کہ حکمران ہمارے لیے کچھ کریں گے تو یہ بات غلط ہے، جس وقت ہم خود نہ نکلیں گے۔ بالکل اقبال صاحب، امتیاز صاحب، یہی بات ہے کہ وہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں تبدیل نہیں ہوتی جب تک وہ قوم خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے کوشش نہ کرے۔ لیکن المیہ یہ ہے، آج کل فیس بک پہ ایک بڑی زبردست پوسٹ شیئر ہو رہی ہے امتیاز صاحب، اس پوسٹ میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہم جتنے بھی پاکستانی قوم ہیں، ہم مظلوم آپس میں ظالموں کے تحفظ کے لیے اپنے ظالم کے اس چکر میں ہم ایک دوسرے کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمیں بطور قوم اب فیصلہ کرنا ہوگا، اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح کے اقدامات کرنے ہیں، کس طرح کے کام کرنے ہیں، کس طرح اس ملک کو اس ریسیشن سے، اس بحران سے، اس ساری صورتحال سے ہم نے کس طرح نکالنا ہے۔ اگر صورتحال یہ رہی تو آج خبر یہ تھی کہ پاکستانی روپی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے، سری لنکن کرنسی کے مقابلے میں بھی پاکستانی روپی زیادہ ڈی ویلیو ہوا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی پریشان کن، انتہائی تشویشناک ہے۔ سری لنکا جو کچھ عرصہ قبل ڈیفالٹ کر گیا تھا، اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہمارے فائنانس منسٹر تھے اسحاق ڈار صاحب، کہ ہم پاکستان کو سری لنکا نہیں بننے دیں گے، ہم کسی صورت پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے، ڈیفالٹ نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن اب حالات یہ ہیں کہ پاکستان تو ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے، لیکن غریب عوام جو ہیں شاید وہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں، متوسط طبقہ ڈیفالٹ کر گیا ہے، پاکستان کا مزدور ڈیفالٹ کر گیا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں حکومت کو 3-4 دن پرائم منسٹر کی اس میں صدارت میں چیئرمین شپ میں کیبنٹ کے اجلاس ہوئے ہیں، توقع یہ کی جا رہی تھی کہ کچھ ریلیف ملے گا عام آدمی کو، غریب کو، لیکن ریلیف نہ مل سکا، اور ابھی تک کوئی حتمی بات نہیں ہوئی۔ ہمارے جو ذمہ داران ہیں، ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی
ہم نے IMF کو کہہ دیا ہے اور IMF نے ہم سے کہا ہے کہ آپ کے پاس کیا ریلیف پیکج ہے. ناظرین دوبارہ لائٹ آ گئی ہے. تو لائٹ بھی ایک بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے بل جتنی تیزی سے آ رہے ہیں، جتنے زیادہ آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں انتہائی جو ہیں وہ لائٹ شاید پاکستانیوں کے نصیب میں نہ ہو اگلے سال. وہ لائٹ اگر وہ جلائیں گے بھی تو بہت کم اس میں وہ جلائیں گے. تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی قوم کو ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے اقدامات سے بھی ناظرین گریز کرنا چاہیے جس سے مزید ملک معاشی بدحالی کا شکار ہو اور پریشانیاں بڑھیں. حکومت کو چاہیے، جو ہم بات کر رہے تھے IMF کی، کہ IMF کے سامنے ہمیں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کے بجائے ایک زندہ قوم کا ثبوت دینا ہوگا. اس وقت آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے اس دن بڑی زبردست قسم کی تقریریں کی ہیں. باقی جو ہمارے کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اچھی تقریر کرتے ہیں. لیکن اب بات آپ جو ہے وہ وقت آ گیا عمل کا. عمل سے بنتی ہے زندگی بھی، جنت بھی، جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا. اس وقت ضرورت ہے صرف عمل کی، اور اگر عمل نہ ہوا تو پھر حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. اس وقت عمل ہونا چاہیے. ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، ہماری جو کیبنٹ ہے، ہمارے جتنی اشرافیہ ہے، سب سے پہلے انوار الحق کاکڑ صاحب اپنی کابینہ کی مراد ختم کرنے کا اعلان کریں. اسی طرح جتنے دیگر لوگ ہیں جو بڑی بڑی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، جو 500 لیٹر اور 2,000 یونٹ بجلی کے مفت استعمال کر رہے ہیں، جن کو 10 نوکر چاکر دی گئی، یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے. مراد نہیں ہونی چاہیے کسی کے لیے بھی، نہ کسی امیر کے لیے، نہ کسی غریب کے لیے، نہ کسی بڑے کے لیے، نہ کسی چھوٹے کے لیے. کسی بندے کے لیے مراد نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے، ستم کی بات ہے کہ ایک گریڈ 18، 19، 20 یا 21 یا 22 کا افسر جب وہ ریٹائر ہوتا ہے، وہ ہمارے ٹیکسوں سے لاکھوں روپے تنخواہ بھی لیتے ہیں، کروڑوں روپے پنشن کے بھی لیتے ہیں، اور جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو تاحیات لگژری قسم کی مراد دی جاتی ہیں، گاڑیاں دی جاتی ہیں، نوکر دیے جاتے ہیں، اسلحہ لائسنس دیا جاتا ہے، اور پھر یونٹس دیے جاتے ہیں، پیٹرول دیا جاتا ہے، گھر دیا جاتا ہے، پنشن دی جاتی ہے. غریب قوم کس طرح یہ چیزیں برداشت کرتی ہے؟ ہم خود حیران ہیں، پریشان ہیں کہ کس طرح یہ ساری چیزیں ایک غریب ملک اور غریب قوم افورڈ کرتی ہے. اس وقت اس ملک کے حالات اسی صورت میں ناظرین بہتر ہو سکتے ہیں، حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، مہنگائی ختم ہو سکتی ہے جب پوری قوم فرام دا پی این باٹم ٹو ٹاپ تک، ایک پی این سے لے کر اس ملک کے پریزیڈنٹ تک اور پرائم منسٹر تک، تمام لوگ قربانی دیں. قربانی اوپر سے دی جائے، قربانی نیچے سے نہیں ہونی چاہیے. تمام لوگ اپنی مراد ختم کریں، پھر قوم قربانی دے. اور پاکستانی قوم نے، تاریخ شاہد ہے کہ پاکستانی قوم کو وطن عزیز کو جب بھی قربانی کی ضرورت پڑی تو پاکستانی قوم نے قربانی دی ہے، ہمیشہ دی ہے، اب بھی دیں گے. لیکن یہ کہنا کہ قربانی صرف غریب آدمی دے، یہ زیادتی ہے. اور اس زیادتی کی وجہ سے ہی پاکستان اس وقت شدید قسم کی اقتصادی اکنامک کرائسس کا شکار ہے. ہمارا ملک تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاشی بدحالی کی جانب بڑھ رہا ہے، جس طرح سری لنکا میں ہوا تھا. اللہ نہ کرے ہم ڈیفالٹ کریں یا ہم سری لنکا کی طرح بن جائیں، لیکن حالات اسی جانب جا رہے ہیں. آج ہماری کرنسی سری لنکا سے زیادہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے. یہ صورتحال انتہائی پریشان کن، انتہائی جو ہے وہ تشویشناک ہے. ہمارے تمام بڑوں کو اس حوالے سے اقدامات کرنا ہوں گے. کچھ عرصہ قبل یہ خبریں آ رہی تھیں اقتصادی اشاریے بہتر ہونے کے، اقتصادی نمو کے حوالے سے آ رہی تھی کہ ہماری اقتصادی نمو جو ہے GDP، ہماری اقتصادی ترقی کی شرح جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی. لیکن اب جس طرح کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، چیزیں ریورس ہوئی ہیں، مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے. اور اس ساری صورتحال میں ہمیں جو نوید سنائی جا رہی ہے، ہمیں جو کہا جا رہا ہے، وہ انتہائی تشویشناک ہے کہ چیزیں مزید مہنگی ہوں گی. چینی 220 تک جائے گی، پیٹرول جو ہے وہ 400 تک جا سکتا ہے. اللہ نہ کرے ہمارے منہ میں خاک. لیکن جو خبریں اس وقت سوشل میڈیا پہ یا ٹویٹر پہ یا پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا پہ آ رہی ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو. اللہ کرے کہ ہماری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ صورتحال کو قابو کرے اور مہنگائی کا خاتمہ کرے اور چیزوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر وہی چیزیں ہوں گی، مہنگائی بڑھے گی، چیزیں ریورس ہونے کے بجائے مزید بد سے بدتر ہوں گی، اور غریب کے لیے سروائیو کرنا کافی مشکل ہو جائے گا. اور آج اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر ہمارے لیے شاید کافی مسئلہ پیدا ہو جائے گا. 320 یا 325 تک اگر پیٹرولیم
پیٹرول یا ڈیزل کی قیمتیں جاتی ہیں تو کرائے بڑھیں گے، اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی، کیونکہ کیریج کا بہت زیادہ ڈبل ہو جائے گا، اور اس ملک میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ جب پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کرائے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو کرائے کم نہیں ہوتی، پھر ٹرانسپورٹروں کے مزے ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ناظرین انتہائی پریشان کن ہے، انتہائی تشویشناک ہے۔ ہم توقع کریں گے بطور قوم، بطور پاکستانی، کہ ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ملک کی تمام صورتحال کو مد نظر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے کوئی حتمی بات کرے، کوئی فیصلہ کرے، کوئی اعلان کرے۔ جس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں، تھوڑی دیر پہلے ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب وہ کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے سینئر اینکر سے، سینئر جرنلسٹ سے، اور وہ اپنی گورنمنٹ کا ایک روڈ میپ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے خیال میں اس ملک کو شفاف الیکشن یا دیگر چیزوں سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے اکنامک کرائسس سے کس طرح اس ملک کو نکالا جائے۔ اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر 2 یا 3 مہینوں میں ایسا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے، تو اس ملک کی خوش قسمتی ہوگی۔ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ فیبروری میں یا مارچ میں الیکشن ہوں گے، تو مارچ میں رمضان سے پہلے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ایک اچھی بات ہے، اقتدار جو ہے وہ منتخب عوامی حکومت کو مل جائے تو شاید عوامی حکومت فیصلہ کرتے ہوئے، اب غریب کچھ فیصلے کرتے ہوئے، کسی بھی کوئی بھی پارٹی پر سر اقتدار ہو، وہ عوامی وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتی ہے۔ گو کہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ اس وقت گئی ہے، اس گورنمنٹ نے تو خطرناک قسم کی بارودی سرنگیں بچھائی تھی اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے، اور ان بارودی سرنگوں کے نتائج اب بجلی کے بلوں کی صورت میں، چینی کی صورت میں، اور دیگر چیزوں کی صورت میں، دیگر مہنگائی کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ چینی ہمارے پاس کم ہے، اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ سوال بھی بنتا ہے کہ پرویز عمران خان کے دور میں کہا جا رہا تھا جی کہ جہانگیر ترین وغیرہ نے چینی ایکسپورٹ کر دی، لیکن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے بھی چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کیوں دی؟ اگر اجازت دی تو پھر یہ ان کے پاس اسٹاک وافر ہونا چاہیے تھا، پھر چینی افغانستان کیوں کے پی گورنمنٹ کے کچھ ذمہ داران کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس ساری صورتحال میں ملوث ہیں۔ بہرحال حکمرانوں سے یہی گزارش ہے کہ صورتحال کی سنگینی کا ادراک کریں اور ایسے فیصلے کریں جن سے پاکستان کے حالات خراب ہونے سے بچیں، بلکہ اقتصادی حالات بہتر ہوں، کیونکہ اس وقت عوام کسی بھی اقتصادی مشکل کا سامنا شاید نہ کر سکے، کیونکہ لوگوں کی قوت خرید جواب دے چکی ہے، ان کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں، وہ بجلی کے بل دینے سے قاصر ہیں۔ اس ساری صورتحال میں لوگ کسی مسیح کی طرح اس ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ اب توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اللہ کرے پیٹرولیم مصنوعات کی آج جو قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی انتہائی مدبرانہ اور دانش مندانہ فیصلہ کرے، اور جس طرح ہمارے فائنانس منسٹر نے کہا تھا جی کہ ہم بل جو ہے وہ معاف نہیں کر سکتے، یقین کریں وہ اس غریب قوم کے زخموں پر نمک پاشی تھی۔ کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ ایک زندہ قوم ہیں، آپ ایک پاکستانی 24 کروڑ قوم کی فائنانس منسٹر ہیں، آپ تھوڑی سی ہمت کریں، قوم سے آپ قربانی مانگیں، خود بھی قربانی دیں۔ آج آپ اعلان کریں کہ آپ نے کوئی تنخواہ نہیں لینی، کوئی گھر، کوئی ڈرائیور، کوئی آپ نے الیکٹریسٹی اور کوئی جو ہے وہ مراد نہیں لینی، تو قوم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ صرف قوم کو کہیں جی کہ آپ نے قربانی دینی ہے، اور ہم اسلام آباد کے بڑے بڑے محلات میں یا دفاتر میں اے سی میں بیٹھ کر اس طرح کے فیصلے کریں گے، تو پھر عوام میں ایک اضطراب اور تشویش کی لہر تو دوڑے گی۔ بہرحال ہمارے جو آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر صاحب، ان کے والے سے بڑی پازیٹیو خبریں آئی ہیں کہ وہ عرب سے ہیں اور دیگر جو کنٹریز ہیں ان سے اکنامک پیکیجز لے رہے ہیں یا لیے ہیں، کچھ ایگریکلچر کے حوالے سے، کچھ دیگر چیزوں کے حوالے سے، کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے 50 ارب ڈالر کی طرح کی کم و بیش۔ اللہ کرے یہ خبریں درست ہوں اور اس ملک کے حالات بہتر ہوں۔ یہ ملک جو اس وقت شدید قسم کی اقتصادی بدحالی کا شکار ہے، اللہ کرے یہ بدحالی ختم ہو، اور اس ملک میں اللہ کرے ایسی حکومت آئے یا موجودہ حکومت عوام کی اور بالخصوص غریب اور متوسط طبقے اور سفید پوش لوگوں کی بہتری کے لیے اقدامات کرے۔ اب مجھے اجازت دیں، اپنے کمنٹس سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے۔ اللہ حافظ۔